अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। नजर अभी नहीं आ रहा लेकिन बहुत ज्यादा तेजी आ रही है मुल्क की सियासत में। तेजी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं सख्ती के लिहाज से, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सख्त वक्त आने वाला है। और अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में लगता है और भी ज्यादा सख्ती होगी। क्यों? हमने कल भी इस पर एक प्रोग्राम किया था और उसमें आपसे कुछ चीजें मैंने शेयर की थी। अभी तक बहुत से लोगों का ख्याल था और एक जनरल परसेप्शन ये था कि जी सिर्फ ये क्लैश हो रहा है पर्सनैलिटीज़ का, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है और मिलिट्री क़यादत का ताल्लुक है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अब बहुत ज़्यादा फैलाव बढ़ता जा रहा है। पीटीआई ने अनाउंस किया है कि वो सिंध में जाएंगे, सिंध के जो नेशनलिस्ट हैं उनके साथ मिलेंगे। अगरचे उस पर इशू बनाया जा रहा है कि पानी की तकसीम का, इस पर पंजाब का स्टांस है कि जी हम अपने हिस्से के पानी को यूज़ कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो बहुत बड़ा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अस्करी ताकत भी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, और गवर्नमेंट भी, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उनका बलूचिस्तान में भी जाएंगे और उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं वो नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ जो एक्सट्रीम हार्ड लाइनर्स हैं उनको पीटीआई अब कॉन्टैक्ट करेगी। और अब ये लग रहा है कि अब ये फैलाव शायद सीधा रियासत के साथ पीटीआई का खुल के हो जाए, बिकॉज ये दोनों ही बड़े सीरियस इश्यूज हैं। केपी के अंदर भी कुछ ऐसी बात ही चल रही है। क्या अब हम एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई पीटीआई की सियासत विज़-अ-वी गवर्नमेंट और रियासत? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जहां अदालतों के मुकदमात चल रहे हैं उसके अंदर जब पीटीआई से बात करें वो कहते हैं इन अदालतों से तो हमें इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, और वैसे भी मुकदमे सियासी हैं। लेकिन मुकदमे तो बहरहाल चल रहे हैं और उनकी सजाएं जो भी हो रही हैं उसका डायरेक्ट असर पीटीआई की सियासत पे भी होगा। आज भी सुन लें, जब मुलाकात करके आए सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। और साथ ही मैं आपको सुनाना चाहूँगा कल के जो बयानात थे सिंध के ऊपर सारे। लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करा दूँ। सीनियर वकील भी हैं इमरान खान साहब के, पीटीआई के अब रहनुमा भी हम उनको कहेंगे। फैसल चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा साहब हमारे साथ हैं, और दानियाल चौधरी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन भी हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक है एमएनए, वो भी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले सुन लें कि आज क्या बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने। सिंध के अवाम के हुकूक पे हमला है, सिंध के हारी के हुकूक पर हमला है, सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है, पूरा सिंध इस वक्त मुंतजर है पीटीआई का। और हमने वादा किया है सिंध के अवाम से, खान साहब बिल्कुल हमारे साथ इस वादे पे खड़े हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। तो हम सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं, खान साहब ने कहा मेरी तरफ से यकीन दिलाओ कि पीटीआई सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगी। सिंध हमारा है, हम सिंध के हैं, सिंध पे बहुत हो गया वडेरों का राज, ये अब नहीं चलेगा। सिंध के हुकूक को जिन्होंने बेचा है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी, और बलूचिस्तान पे भी क्या बात हुई? ये बिल्कुल वाज़े खान साहब की हिदायत है, खान साहब का मौक़िफ़ है, पीटीआई का मौक़िफ़ है। हम अवाम की सियासत करने खड़े हुए हैं, हम अवाम दोस्त सियासत करेंगे। पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं, वो गुमशुदा लोग हों बलूचिस्तान के, वो लहू लुहान लोग हों खैबर पख्तूनख्वा के, या आज वो लोग हों जिनको अगवा किया जा रहा है पंजाब में। जी फैसल, आपसे शुरू करते हैं सर। ये मुझे बताएं कि ये अब जो एक डिबेट एक और रुख में चली गई है, क्या ये अब एक बयानिया था कि जी इमरान खान साहब से नई बात चल सकती और वो अपनी उनका व्यू है, वो ज़िद्दी हैं या व्हाटएवर, लेकिन बहुत से लोग इसको पर्सनैलिटीज़ का क्लैश भी बना के बैठे थे। मैं आपको भी सुन रहा था प्रोग्राम्स में, आप कहते हैं कि जी उस वक्त वो थे आर्मी चीफ, उस वक्त DGIS है, तो उन्होंने फाइल दी एहलिया के ऊपर, तो बजाय इससे कि उनको रिवॉर्ड किया जाता उनको हटा दिया गया, एंड एंड द होल थिंग गोज ऑन। ये जो दो चीज़ें हैं, जब आप सिंधी नेशनलिस्ट की बात करते हैं तो आप सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, उनमें वो पार्टीज भी हैं जो बात करती हैं कि जी सिंधु देश बनाएंगे, हम तो सिंधु देश बनाएंगे, ये चीज़ें होंगी। क्या अब ये टकराव बहुत और लेवल पे जा रहा है? जो पहले एक पार्टी प्लस जो हमेशा पिंडी और इस्लामाबाद में किसी का टकराव चलता रहता था, क्या अब ये बहुत ज़्यादा एक टकराव बढ़ जाएगा? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, जितना पतला पापड़ होता है उतना पतला ही ये टकराव है। अगर इसको जोर से पकड़ भी लिया तो ये टूट जाएगा। तो ऐसा आज
آج کیا ڈیٹ ہے سر؟ 25 فیبروری ہے 2025. آپ لکھ لیں سر تاریخ کو. الائنس کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ ساری بڑی پارٹیاں تو الائز ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس آج اسٹریٹ پاور نہیں رہی. دیکھیں پہلے یہ عام پولیٹیکل پارٹیز تھیں، یہ تھیں پی ٹی آئی یہاں تھی، وہ وہاں تھی، نظر بھی نہیں، وہ اتنی اوپر تھی. اب یہاں آ گئی ہے. ان پارٹیوں سے اوپر ہے لیکن یہاں ہے، یہاں نہیں ہے. اب تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو کون اسٹریٹ پاور کے لیے آپ کو چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب خیر یہ تو آپ کل الیکشن کرا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کہاں پہ کون کہاں پہ نہیں ہے. یہ تو چھوڑ دیں، تو ایسی کہنے کی باتیں ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں، تو پھر بھی اگر اتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی ہے اور یہ ویو کر دے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر ہمیں اسٹریٹ پہ تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. تو پارٹی کہاں ہے پھر؟ پارٹی وہ دوسری بات ہے. لیکن مجھے بتائیں یہ جو 2 ایشوز ہیں، کیا پی ٹی آئی کوئی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے اس طرح کے الائنسز بنانے کی؟ دیکھیں میرے خیال سے پی ٹی آئی اشتعال دلا رہی ہے. اشتعال میں کوئی آئے گا نہیں، کیونکہ اشتعال کا حال دیکھ چکے ہیں سب کہ نہ مجھے کوئی دھرنا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی مجھے مرنا نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی ڈی چوک میں نظر آ رہا ہے. پلے کارڈ، ٹرمپ کارڈ کا پلے کارڈ لے کے نکلتے رہیں گے، ٹکر بنتے رہیں گے، سنگل انڈیویجول کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے آگے کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا. اور رمضان کے بعد ہے، اور رمضان کے بعد پھر بقرعید کے بعد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہو جائے گا. اور بکری کے سینگ جیسے پہلے کام کرتے تھے وہ اب جن و موکل بھی نہیں سامنے آ رہے، جو پہلے ہواؤں کا رخ بدل دیتے تھے، وہ سب کچھ بدل دیتے تھے، وہ بھی نظر چینج نہیں آ رہا. تو ان باتوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ سر آپ بھی جس لیول کے اینکر ہیں اس حساب سے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اس الائنس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور یہ جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے ان لوگوں کے پاس. یہ ساری اشتعال دلانے والی تقریریں ہیں، لیکن اشتعال میں 9 مئی کا واقعہ دیکھ کے ان کو لاورسوں کی طرح ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں. جو معصوم بچے اس میں مارے گئے ہیں، پھنسے ہیں، جیلوں کے اندر ہے، کیریئر اورینٹڈ بچے ہیں. ماں باپ سے پوچھے جا کے، ان کا انٹرویو کریں نا سر آپ لوگ جا کے، جن کے بچوں کو ذہن سازی کر کے یہاں تک پہنچایا اور بعد میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، مجھے تو صرف ایک، کیونکہ پی ٹی آئی ضمانتی ہے نون لیگ کی. خدا کا واسطہ آپ لوگ اس بات کو مانیں، پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مل کے عمران خان کو اندر رکھ رہی ہیں. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پی ٹی آئی ضمانتی ہے، گارنٹی دیتی ہے وہ کہ آپ نظام چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے آپ بتائیں نا کون سا آدمی جو آج پارٹی کا باہر ہے اس نے کون سی سختی جھیلی ہے؟ کیا سختی دکھائی ہے؟ 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، کیا ہوا اس کا؟ کسی کا کوئی سب کمپرومائزڈ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بہن علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. کے پی کے میں جو کاروبار چل رہا ہے اربوں خربوں روپے کا کرپشن کا، اسے کہ ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. تو اب آپ اس حمام میں سب ننگے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہتے کسی کے آدھے کپڑے کسی کے پورے کپڑے. اسی لیے میں آپ کہتا ہوں جمہوری لاشوں کا آپ کو شوق تھا، آپ بہت جمہوریت کے چیمپئن تھے، تو جمہوریت کا مزہ لیں نا سر. آپ لوگ کھل کے مزہ لیں، یہی جمہوریت نام ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس جمہوریت نے آپ کو ناانصافی دی. ابھی آپ نے کراچی میں دیکھا، عدالت نے روک دیا وہ بچے کا جو قتل ہوا، اس میں عدالت بیچ میں آ گئی. انصاف، ریفارمز، پولیس، اسکول نہیں دیے، بچوں کے پیروں کے نیچے چپل نہیں ہے، نلکے ہیں، پانی نہیں ہے، کھمبے ہیں، بجلی نہیں ہے، سلنڈر ہے، وہ چولہے کے وہ لگے ہوئے، گیس نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. دوسری بحث ہو جائے گی. میں آپ کو دنیا کی ساری سکسیس سٹوری سنا سکتا ہوں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ پاکستان کی جنازوں کی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت جنرل آنے دیں تو ہو جائے گی. میری بات سنا، کتنے سالوں سے آنے دیں؟ 18 میں جمہوریت جعلی تھی، اصلی تھی جعلی تھی، 13 کی اصلی تھی جعلی تھی، 7 کی اصلی تھی جعلی تھی، آج کی اصلی جعلی ہے. کہیں تو کھڑے اب آپ یہ ڈرامہ چھوڑ دیں مالک صاحب. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کی اور پالیٹکس اور ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں. تھنک اباؤٹ پاکستان اینڈ سرو پاکستان. فارگیٹ اباؤٹ دی پیپل. ایک منٹ سر، آپ نے کرکٹ میں دیکھا کرکٹ میں کیا ہوا؟ کرکٹ کے میں سم اپ کر رہا ہوں اس لیے میرا بھائی بات کر لیں. کرکٹ میں کیا ہوا؟ اشتہاروں میں کرکٹ کے چھکے، چوکے، کلین بولڈ، وکٹیں اڑا رہے ہیں، اور اصلی گراؤنڈ میں جب جاتے ہیں تو بٹیر بھی پکڑنے کے قابل نہیں، بٹیر کی طرح پکڑے ہوتے چیزیں. یہی ہماری سیاست کا، حکومتوں کا پہلے بھی حال تھا اور آج بھی ہے. اشتہار بڑے بڑے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے یتیم خانے بن سکتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز بن سکتے ہیں، اسکول کالج بن سکتے ہیں، اشتہار پہ اشتہار. کہ جب اندر گراؤنڈ پہ آگے کھڑے ہوں تو بٹیر کی طرح پکڑ نہیں رہے ہوتے، کچھ ملتا ہی نہیں کسی کو. انہی سارے لوگوں کے ووٹ سے آپ بھی تو سینیٹر بنے تھے. تو کیا کروں میں؟ کم سے کم میرا فارم 47 45 یا آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھا ہوا نا. آپ نے ووٹ کس بیس پہ لے لیے تھے؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، مجھے لوگ پیار کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتا؟ نہیں، عام لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیے. آپ کو تو انہی لوگوں نے جو آ کے مزدور سارے جعلی کام میں انوالو ہے، سب کچھ ہے. نہیں سر، مجھے تو ووٹ دیا، مجھے تو ووٹ پیپلز پارٹی نے دیا، تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں. مجھے ووٹ ایم کیو ایم نے دیا، اس میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
میں نے تو کہیں سے ووٹ لیا. وہ آپ اس بیان کو لے کے بیٹھ گئے حنیف عباسی صاحب کا کہ وہ ہماری چائے کی پیالی کا لحاظ کر لے, ہم نے اس کو ووٹ دیے. تو غافل اگر کوئی میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, اور پوچھنے والا سوال والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے, نہ میں نے چائے کی پیالی پی بھائی, نہ میں نے آپ کا ووٹ لیا, نہ میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے, نہ پہلے یہ ضرور میں دے رہا ہوں اس گورنمنٹ کو 60 ارب روپے پاکستان کے واپس کروا رہا ہوں بہت جلدی. اس پہ بھی آپ سے کرتے ہیں بات. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اب لیٹسٹ موو آئی ہے, یہ ایکسٹریمسٹ کے ساتھ جا کے بیٹھنے کی, ان کے ساتھ مل کے تحریکیں چلانے کی. مثلاً میرا خیال ہے کہ اگر آپ کل کو آپ بلوچستان میں جاتے ہیں اور آپ مارنگ بلوچ اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, رائٹ یا رانگ پہ میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, میں بات کر رہا ہوں پرسیپشن اس کا ایک ٹوٹل پرسیپشن یہاں پہ بن رہا ہے جو پاور کوریڈورز ہیں, کہ اب آپ لوگ بہت بڑی گیم میں گھس رہے ہیں جہاں پہ ملک نقصان میں جا سکتا ہے. کل اسد کیسر کا سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کولو اور 2-3 اور ضلعوں کا نام لیا, وہاں جی بالکل BLA کا کنٹرول ہے. آج چیف منسٹر بلوچستان نے کہا کہ جی میں عمر ایوب کو کہتا ہوں وہ آئیں, میں ان کو سارے ضلعوں میں لے کے جاؤں گا, ان کو پتہ لگ جائے گا کس کا کنٹرول ہے. لیکن یہاں پہ پاور سرکلز میں بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, ریکارڈ ہے, دوسری چیزیں ہیں, پروجیکٹس لگا رہے ہیں, یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل لالس پروونس ہے, زرعی ملک ہے, ہم یہاں پہ گرین انیشیٹو لا رہے ہیں, اب یہ اپنی سیاست کے لیے ان پروجیکٹس کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. تو جو انڈیویجولز کی لڑائی بہت لوگ سمجھتے تھے, وہ کہتے ہیں اب آپ اور ادارے دوسری لیول پہ ٹکراؤ ہو جائے گا. کیا اس ٹائم پہ PTI اس لڑائی کو اس رخ پہ لے جانا افورڈ کرتی ہے کہ اب آپ ڈیسپریٹ ہو گئے؟ نہیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو آپ ایشوز کو یو وانٹ ٹو سویپ انڈر دا کارپیٹ. پہلی بات یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, نیشنلسٹ ہے. نیشنلسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ میں فرق ہوتا ہے. نیشنلسٹ بھی پاکستان کے ریاست کے شہری ہیں, آپ ان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سندھی نیشنلسٹوں کے اندر پارٹیز کا پروفر سٹانس ہے کہ سندھو دیش بنائیں گے. بات یہ ہے کہ وہ سارے اس کے لیے جو ریکوزٹ ووٹ ان کو نہیں ملیں گے نا کبھی بھی. پاکستان پورا جو ہے پاکستان, لیکن آپ نے ان سے بات کرنی ہے. جیسے آپ نے مارنگ بلوچ وغیرہ کا نام لیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر ریاست ان کو انڈرج نہیں کرے گی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی انڈرج نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, آپ PTI کے بیانات کو تو آپ نے کل کہا, تو آپ لوگوں نے ان کو انڈلج کیوں نہیں کیا جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی؟ کرنا چاہیے تھا, کرنا چاہیے. اچھا یہ بڑا آسان ہے, میں نے دیکھا ہے جب بھی کوئی اپوزیشن میں آتا نا وہ کہتا ہاں ہماری غلطی تھی ہم نے نہیں کیا. جب کنوینر نہیں تھا تب جب آپ پاور میں تھے آپ لوگوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. واٹر اسکارسٹی ایشو نہیں ہے, بالکل ایشو ہے. سندھ میں نے جنرل پرویز مشرف سے ایک دو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا جی آپ نے یہ آپ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ غالب باغ ڈیم آپ نہیں بنا سکے. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں لاہور میں بیٹھ کے بات کرنا, ادھر ہمارے سارے سندھی ممبرز آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا ریزگنیشن ہے, آپ نے غالب باغ ڈیم کا نام لیا, ہم تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. مطلب پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے وہ عامر تھے, ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی پاورفل اور انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز, ڈالرز بھی پاپولر. تو آپ لوگوں نے بھی اپنے ووٹس اور پالیٹکس کی خاطر نیشنل ایشوز کو, نیشنل ایشوز کیسے آ گئے؟ سن لیں آپ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں, سن لیں آپ نے ابھی یہ مجھے دلیل دی ہے کہ ایون پرویز مشرف کو کمپرومائز کرنا پڑا کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ لوگوں نے بھی جان بوجھ کے ان کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کیا کہ نہیں یہ بہت کنٹینشس ایشوز ہیں. گورنمنٹ میں تھے یا نہیں تھے, جو گورنمنٹ میں تھے یہ انتظار میں بیٹھے, پوچھے نا کیا کرتے رہے. بات یہ ہے کہ ہم تو گورنمنٹ میں اس وقت میں تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, پوچھیں فیصل سے. تو پھر آپ اگر آپ ان سے پوچھتے پھر آگے ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں ڈیفینڈ میں کرتا ہوں, یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ ڈیفینڈ یہ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر اسکارسٹی ایشو نہیں ہے. آپ گرین انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پاکستان کے کسانوں کو آپ نے گندم, پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اپنے حصے کا پانی استعمال, یار اپنے حصے کا پانی کیا 33% گندم کی کلٹیویشن کم ہوئی ہے, آپ نے پچھلی دفعہ نقصان کیا ہے. آپ ہمارا جو اپنا ایگزسٹنگ جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ, اچھا میں جاتا ہوں اس پہ دانیال کا میں جواب لے لوں گا, لیکن آپ مجھے ایک چیز واضح مجھے بتائیں, پہلے آپ مجھے وہاں پہ چولستان میں آپ کی میں کس نے لیے چولستان, چھوٹا جا سوال کر رہے ہیں, چھوٹا جا سوال, ایک چیز مجھے آپ بتا دیں, ایک بتا دیں, یہ فیصل ووڈا جیسے امیر لوگ ہیں جنہوں نے چولستان میں زمین لینی ہے, میری اور آپ کی تو نہیں ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں, ایک پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ مجھے آئندہ آپ نے جواب نہ دیجیے گا کہ یہ ان سے پوچھیں, پوچھے نا ساتھ بیٹھے نہیں, یا تو آپ اون اپ کریں PTI کی. اس کی وجہ ہے میں کیبنٹ کا ممبر نہیں تھا, میں وہاں پہ کسی آفس ہولڈر نہیں تھا. یہ میری بات سنیں, ساتھ ہی وکیل بن گیا. نہیں میں تو وکیل ہوں. جب میں نے انٹروڈیوس کروایا کہ PTI کے لیڈر, وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوا فیصل. میں آپ کو بتا دوں, جب میں نے کہا وکیل کے لیے کچھ پانی آئے نہ آئے, میرے بھائی کا جو تیل ہے نا
وہ اس کھاد میں ضرور ڈالیں گے. دانیال چودھری ہمارے ساتھ ہیں. دانیال ایک تو یہ چیز کلیئر کرے یار, یہ جو جھگڑا پانی کا سارا بن گیا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کا پانی نہیں استعمال کر رہے ہیں, ہم نے اپنے پانی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں. یہ بتائیں حقیقت کیا ہے, آپ لوگ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ مالک صاحب اس کو ڈیفینڈ جو ہے وہ تو ایک سیکنڈ فیز میں اس کی بات کروں. پہلے اگر میں بات کروں کہ آج اس مدعے کو انہوں نے اٹھایا کیوں, دیکھیں یہ 12 سال حکومت میں رہے اور 12 سال سے حکومت میں 10 سال سے کے پی کے سے 2 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے آج تک اس ایشو کو اٹھایا نہیں. وہ کیوں اٹھایا؟ صاحب کتاب ذرا کر لیں. 2.5 سال 40 سال جناب رہے ہیں. لیٹ ہم آنسر. آپ اگر اپنے دانیال گو ہیڈ. 40 بولو, آپ اپنے ٹائم پہ بولیں. دانیال گو ہیڈ. مالک صاحب یہ 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا, کبھی سندھ کے لوگوں کو جا کے پوچھا بھی نہیں, سوائے سٹاک ایکسچینج کے بروکر سے جیب بھرنے کے اور پیسے لینے کے علاوہ انہوں نے کبھی نام نہیں لیا. آج انہوں نے بات اس لیے کی کہ ان کی جو سیاست ہے وہ بنیادی تفریق, نفرت اور تقسیم کے اوپر کرتی ہے. یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سیاست نہیں دیکھی ہم دیکھ رہے. یہ ہم نے موسولینی کی سیاست بھی دیکھی جو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر نہیں, نفرت کی بنیاد کے اوپر اکٹھی کرتے تھے. وہ صوبوں کی لاسانی بنیاد کے اوپر اکٹھا کرتے تھے. اور آج بھی یہ لوگ یہ کارڈ بڑا سوچ سمجھ کر اور بڑا سوچ کے یہ کارڈ کھیلتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کو کس طرح آپ نے پرووک کرنا ہے, اور وہی پرووکیشنل ٹیکٹکس کوئی جواب نہیں ہے نازیز نے استعمال کی آج کر رہے ہیں. اور مالک صاحب لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے, جو چلانے کی بات کرے, جو ساتھ مفاہمت کی بات کرے. انہوں نے نہ کبھی مفاہمت کی بات کی نہ یہ کریں گے. پانی پہ آ جائے نا, پانی پہ آ جائے. مالک صاحب مجھے بات بتائیں, 4 سال جب حکومت رہی تو ان کو پانی نظر نہیں آیا, ان کی جماعت کو جو فیڈرل میں بیٹھے نظر نہیں آیا, 12 سال سے کے پی کے میں نظر نہیں آیا. نہ پانی ان کا مسئلہ ہے, نہ پانی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں. اصل میں یہ پہلے دن سے ایک چیز کے پیچھے ہے, اور وہ ہے کہ جب سنجانی کے مقام سے ڈی چوک پہنچے تو وہ کس چیز کے لیے آئے تھے؟ لاشیں لینے. ان کو پنجاب میں لاشیں نہیں ملی تو یہ سندھ جائیں گے, ان کو سندھ نہیں ملی تو یہ کے پی کے جائیں گے اور بلوچستان جائیں گے. یہ ان کی سیاست کا جو محور ہے وہ ہے ہی نفرت. چلو پوائنٹ میڈ. دیکھیں گے اب مجھے ذرا پانی, دانیال لیٹس کم آن دا واٹر تھنگ. پانی پہ آپ پیپلز پارٹی تو آپ کی حلیف جماعت ہے نا, ان کو چھوڑیں, یہ تو فسادی ہیں بقول آپ کے. پیپلز پارٹی بھی کنونس نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بھی آپ سے ٹکراؤ ہے. بڑی سمپل سی چیز ہے, میٹرنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, لاجیکلی ہوتا ہے یار یہ پانی آپ کو آ رہا ہے, یہ ہمارا ہے, اس پہ اتنا جھگڑا کیوں ہے؟ مالک صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ الائز ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر بات کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. ہر جماعت جتنی بھی جماعتیں آپ دیکھتی ہیں, کوئی بات ڈیلیورنس کے اوپر نہیں. آپ روڈوں کا جال اٹھائیں, آپ ہسپتال دیکھیں, آپ صوبوں کی مینجمنٹ دیکھیں, آپ ٹیکس کلیکشن دیکھیں, آپ پروگریس دیکھیں, تو ہم واحد جماعت ہیں. یہ ملک ہمیں اندھیروں میں ملا تو ہم نے بجلی بنائی, ہمیں دہشت گردی میں ملا تو ہم نے دہشت گردی. وہ تو میں نے دیکھا ہے دانیال, آج تقریباً سارے جو اردو کے اخبارات ہیں سب پورا فرنٹ پیج کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ہے, ایڈ چھپی ہوئی ہیں. صبح 60 صفحے بھی آ رہے ہیں بھائی جان. بات کی تو مالک صاحب ہم نے ان کو حل کیا, اور آج بھی واحد جماعت ہیں جو ان ایشوز کے اوپر حل کر سکتی ہے اور بات کر سکتے ہیں. دیکھیں پانی کے جو ایشو ہے, پانی پہ یہ پانی کا ایشو, سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ واٹر ٹریٹی کے اگینسٹ جو انڈیا میں ڈیمز بن گئے ہیں, جو سمر اور ونٹر کا جو ٹائم ہے, فلڈنگ کا ٹائم ہے, جس کے اوپر انہوں نے سمال ڈیمز بنائے ہیں, پانی کی ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا انفلکس آف واٹر جو ہے, جب مانسون آتا ہے تو آپ کا کوٹا پورا آتا ہے, جب مانسون آتا ہے. دانیال ایک سیکنڈ ہوتی ہے. دیکھیں ایشو وہ نہیں ہے, سن لیں مالک صاحب, سن لیں نا میری بات سن لیں. جو وی آر ڈرفٹنگ آف دا پوائنٹ. سوال بڑا سمپل ہے, یہ میٹر نہیں ہو رہا کہ انڈیا سے کتنا پانی آ رہا ہے. انڈیا سے جتنا بھی پانی آئے, چاہے 1 لاکھ لیٹر آئے یا 10 لیٹر آئے, اس کی فردر ڈسٹریبیوشن انٹرنلی پروونسز کی ہمارا ایک فارمولا طے ہے, چاہے وہ 1 لیٹر آئے یا لاکھ لیٹر آئے. سو وہ علیحدہ بات ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے, اس کے اندر سے اسی طرح میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے 2 ہفتے پہلے
2 ہفتے پہلے ہم جب گئے ہوئے تھے سندھ پروونشل ان کی اسمبلی میں, تو وہاں پانی کے اوپر بیٹھ کر 2 گھنٹے کی ان کے سی ایم کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی, بات کی گئی, اور کس طرح حریف کراپ اور کس طرح سمر جو گرمیوں کا اور سردیوں کا جو پانی آتا ہے وہ پانی کس طرح آتا ہے, کس طرح ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے, اس میں not even a single stream has been added. جو پانی کا انفلکس ہے وہ اسی طرح ہی آ رہا ہے. اگر وہ پانی کا انفلکس پیچھے سے کم ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی صوبہ نہیں ہے, اس کا ذمہ دار وہ ہیں جو واٹر ٹریٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور انڈیا اس کے اوپر بھی کیمپین کرتا ہے, پیسے لگا رہا ہے. اور ہمارا واٹر کمشنر ہے, انہوں نے 12 سے زیادہ لیٹرز لکھ چکے ہیں اس چیز کے اوپر بھی کہ انڈیا جو ہے اس ٹریٹی کی وائلیشن کر رہا ہے, اور وہ ڈیمز بنا کے وہ ایشو اور ہے. میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یہ ایکسپلائٹ پانی کو نہیں کر رہے, یہ ایکسپلائٹ ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن کو اس کی حقیقت نہیں پتا. تو پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے ہی ایکسپلائٹیشن. تو پیپلز پارٹی بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی had a lot to deliver, they had a lot to do which they have not done. اور اسی لیے کہتے ہیں success has 1,000 fathers and failure has none. تو جب آپ اپنے گندے کو, جب اپنے چیزوں کو, جب when you can't protect it, تو آپ کسی کے اوپر تو بلیم کریں گے, تو آپ ایک صوبے کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, اس صوبے میں 4 سال پہلے کسی اور کی حکومت تھی, اور اس سے 4 سال پہلے کسی اور کی حکومت تھی. لیکن آپ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بھی رہی ہے, انٹرم سیٹ اپ بھی رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنے بندے بھی بیٹھے رہے ہیں اس سیٹ اپ میں, تو وہ اگر نالائق ہیں, کرپٹ ہیں, انہی کے ووٹس پہ آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے. ہم نہیں, ایک سیکنڈ, میں نے کسی کو نالائق اور کرپٹ نہیں کہا, میں نے کہا ہے کہ ہر بندے کو اپنا ڈیو شیئر دینا پڑے گا. آپ نے یہی کہا ہے کہ they have failed to deliver. اور نالائق کیا ہوتا ہے؟ No, they have not delivered on a lot of things that they should have delivered. مطلب ایک بچہ جس کے 10 میں سے 5 نمبر آتے ہیں, لیکن اس کے پاس کیپیسٹی تھی کہ وہ پڑھ کے 9 نمبر لے, تو وہ 4 کا الزام میرے یا ویسل واڈا یا کسی اور کے اوپر نہ لگائے, وہ اپنے 9 نمبر خود اپنی پڑھ کے اس نے پورے کرنے تھے. اور اسی طرح چیزیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. مجھے دانیال, مجھے جواب نہیں ملا. آج آپ کا ملک پروگریس اور بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور اسی لیے چلے وہ دیٹ از اے ڈیبیٹیبل پوائنٹ, ان کو آگ لگا. دانیال, وہ بڑا ایک سیریسلی ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کہ کتنے پروگریس پہ ہم ہیں, کتنے نہیں ہیں, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. مجھے وہ جو جواب میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے تو نہیں ملا. آپ بڑا ہنس رہے تھے اس بات پہ. بریک لینے دیں, بریک کے بعد آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات میں کیا اتنی فنی لگ رہی ہے واؤڈر صاحب. ہاں, یہ بریک سے واپس آتے ہیں تو آ کے پوچھتے ہیں کہ سینیٹر واؤڈر وائی از ہی فائنڈنگ دس سو فنی. بریک کے بعد. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. فیصل واؤڈر صاحب, کیوں آپ اس طرح مسکرا رہے تھے جب دانیال اتنی سیریس بات کر رہے تھے پانی کے اوپر؟ نہیں سر, میں تو مسکرا ہی رہا تھا کہ دیکھیں سر, میں جیسے پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب جو ہے نا کوئی بھی نہیں دے پا رہا. ٹھیک ہے, ہم انڈیا پہ چلے گئے ہیں, ہم پیپلز پارٹی ایلائز ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا. ایشو یہ ہے کہ ہم مین ایشوز کے مدعے کے اوپر ہیں ہی نہیں. دیکھیں جو ایشو کا ریزالو آج کر رہے ہیں ان کو آپ کو شرم آتی ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے. جب میں کہتا ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ آپ جمہوری چیمپئن ہیں. آپ کہتے ہیں ہم لاشیں لے کے چلیں گے, ہم کندھے پہ لاشیں لیں گے, اس کی بدبو ہم پہ گرتی رہے گی, ہم لاشیں لے کے چلیں گے. کبھی کسی کی تعریف کریں سیدھا, کس کی تعریف کرنی ہے؟ نہیں, میں تو کرتا ہی ہوں. میں تو جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہوں, مجھے شرم نہیں آتی. آپ لوگ نہیں دیتے. پرابلم یہ ہے, دیکھیں نا, آپ نے بارڈر پہ کہا خون بہاؤ فوج کو, پھر آپ نے کہا ڈیفالٹ سے بچا لو فوج کو, پھر آپ نے کہا بینکرپسی سے بچا لو فوج کو, کہا ملک سے باہر سے پیسہ لا کے دے دو فوج کو, پھر کہا کہ ساری سیٹلمنٹس ریوالو کروا دو پرانے قرضے فوج کو, پھر آپ نے کہا کہ جی اسمگلنگ روک دو فوج کو, پھر آپ نے کہا بارڈر, پھر کہا انسائڈ ٹیررزم ہو رہا ہے اس پہ فوج کو, پھر آپ نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, پھر آپ نے کہا اسمگلنگ روک دو. جب سب کہا اور اب مزید تو آواز آئی ہے سندھ سے کہ جی کچے کے ڈاکو آپ سنبھالو, پنجاب سے آئے نو وہ ایریا کلیئر کرو, اور کراچی کی پارٹی نے کہا ڈمپر بھی اب وہ سنبھالے. تو جب سب کچھ وہ سنبھال رہے ہیں اور اگر کوئی کام کرے اور ایک ادارہ رہ گیا جو 85-90% انٹیکٹ ہے اور باقی سارے ادارے 85-90% تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, تو آپ ان کی تعریف کر دیں, ان کو کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے اچھا کام کرے, اس کا فائدہ مجھے آپ سب کو ہو رہا ہے. میرا تو صرف یہ جواز ہے. آپ اندر خانے جمہوریت 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 جمہوری جمہوری جمہوری, بھائی نرسری چیک کریں, کھاد چیک کریں, گھاس چیک کریں, پانی چیک کریں.
یہ جو آپ کو بڑے بڑے کداور درخت لگ رہے ہیں, یہ جو میرا بھائی جمہوری بھائی بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اس کی نرسری کا ایڈریس پتہ کر لیں, اس کی نہیں مطلب پی ٹی آئی کی. تو ہم تو بڑے کلیئر اپنی لائف کے اندر. ہمیں تو ہم دیکھیں, ہم نے چیف کی ایک ٹیم پلیئر کی طرح ایک بات سن لی ہے. میرے لیے گورنمنٹ پی ٹی آئی ہو, نون ہو, کاف ہو, میم ہو, شین ہو, ارریلیونٹ. میرے لیے تو ایٹ لیسٹ ارریلیونٹ ہے. آپ پاکستان کو سوچیں, پاکستان کے لیے کام کریں. ایک قطرہ ڈال سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ دانیال کی ہم ایسی کی تیسی کریں, جب یہ اقتدار میں آئے اس کی ایسی کی تیسی کریں اور پاکستان کو نقصان پہنچا دیں. بہتر یہ کہ ان سے تو کچھ ہوگا نہیں. جو آپ کر سکتے ہیں 4 آنے کا کام, 5 پیسے کا کام, وہ کر دیں پاکستان کے لیے. ایک آدمی آپ کو لیڈر ملا ہے ایسا ہے جس نے آپ کو ڈائریکشن دی, پاکستان کا سوچ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے یہ لوگوں کو گھر بھیج دیں, ایک آرمی گورنمنٹ بنا دیں؟ میں نے تو کوئی, آپ دیکھیں نا آپ کی بات سے بات کیسی نکالتے ہیں یار. آپ آرگومنٹ ہی دے رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تو کیا کہہ رہے ہیں فیصل جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بات تمہاری ٹھیک ہے, یہ کہا آپ نے نہیں کہا. ایک دفعہ مسکرا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. سوال کے اندر ایک اور مزید گمبھیر سوال آپ ضرور نکال لیا ہے, لیکن آپ یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے. آپ کو بھی سکون یہ ہوگا کہ اگر سول آرم فورسز آپ کی کمپلین سننے کی مثال دے رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ابھی وہ کراچی کا قتل کیس ہے, تباہی مچ گئی ہے. پاکستان میں ڈرگس کا ایشو ہے, کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ بھائی 6.25 کروڑ لوگ ہیں اس میں. یہ جو 1250 لوگ ہیں جو یہ اسمبلیوں میں, نیشنل سیکریٹریٹ میں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے, پارٹ آف پرابلم ہے. میں آپ کو سر, آپ کا کتنا سال کا تجربہ ہے؟ کوئی 40 سال ہو گئے. 40 سال ہوگا. آپ کو میں کہتا ہوں ابھی 40 نام لکھ کے دے, یہ جو 400-1200 آدمی آپ کو نے بتائے, آپ کا 40 کے نام نہیں ہوں گے. یہ آپ کی سیاست ہے, یہ آپ کی جمہوریت ہے, یہ آپ جمہوری لوگ ہیں. آپ 40 سال کا تجربہ کرتے ہیں, 40 نام لکھ کے دے مجھے سر, آپ نہیں دے سکتا. اس کا تو میں آپ کو ایک جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں نے بھی آگے شوز کرنے ہیں, اس لیے میں وہ جواب آپ کو نہیں دوں گا. چلے میں کہتا ہوں, چلے آپ 40 وہ بحث نہ کریں. کہ دیکھیں جی, آپ کو اس جمہوری جنازے نے پچھلے 75 سال میں کیا دیا, اس کو کیلکولیٹ کریں. جو میڈیا کی آزادی تھی نا, وہ بھی آپ کو آج بتاتا چلوں, آپ کو بھول گئے, وہ بھی آپ کو عامر نہیں دی تھی, مشرف صاحب نے. تو جس کا جب دنیا میں نہیں اللہ کو جنت نصیب کرے, لیکن کریڈٹ تو دینا یار. ہم ان کو بالکل اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن میں پہلے ایک ٹیکنیکل بات رہ گئی تھی, وہ میں پہلے وہ کر لوں, پھر ہم واپس بحث پہ آتے ہیں. آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اس کا میں اس لیے وہ لیگل کویسچن ہے, میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں. سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, دیر از نو القادر ٹرسٹ سنس 2020, اور 2020 خان صاحب کا اپنا دور تھا. وہ ایک قانون لے کے آئے کہ جو اسلام آباد کے ٹرسٹ ہیں وہ آج سرنو رجسٹر کرائیں ورنہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے اپنا ٹرسٹ رجسٹر نہیں کرایا, 2020 کے اندر ختم ہو گیا. القادر ٹرسٹ صرف 8 مہینے زندہ رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ القادر ٹرسٹ ہی اس وقت سارا وہ کیس چل رہا ہے. آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلکہ کیس بھی چل رہا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کے سامنے. رزلٹ تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فیصل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اشتہارات والی بات, وہ جو اخباروں میں صبح بھی سرخ رہا ہے, سنا 60 پنے آ رہے ہیں اور کسی کو, تو وہ اس میں تو آج کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے 3 آرڈرز ہیں, 3 سے زیادہ ہیں, کہ آپ سرکاری پیسہ ذاتی تشہیر پہ نہیں لگا سکتے اور آپ اپنی تصویریں نہیں لگا سکتے. تو یہ چچا بھتیجی نے جو پیسے ڈولرم کیے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹس کو, آپ کے انسٹیٹیوشن کو, تو اس کو تو واپس کرائیں گے ان سے. تو وہ ہم صبح جا رہے ہیں, تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کہ یہ آپ نے ذاتی تشہیر کے لیے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, فرنٹ پہ چھاپ دو, پچھلے ابھی تو آ جائیں. یہ جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے یہ کبھی کوئی بات کی نہیں کیس میں, بینگ اے ڈیفینس کونسل میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی معلومات جنہیں ان کو دی ہیں وہ آدھی معلومات ہیں. یہ معلومات اس طرح سے ہیں کہ یہ جب ٹرسٹ رجسٹر ہو رہے تھے, اسلام آباد میں ٹرسٹ ایکٹ آیا تھا 1920 کا, جس کے تحت آپ کو بیسکلی وہ آیا تھا, یہ جو این جی اوز نہیں ہیں ان کے لیے ہر سال آپ کو این او سی لینا پڑتا ہے. وہ این او سی جو ہے وہ وجہ پہ جمع کرانا پڑتا ہے. ہمارا جو کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی وہ ٹرسٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو انٹرسٹ کر دیا گیا ہے, لہذا وہ اپیل لگے گی تو پھر یہ کیس لگے گا. تو وہ این او سی انہوں نے 2020 میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی, نہیں 2022 کے بعد ہی نہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے اس کو روک دیا. تو اس پہ وہ القادر کی جو مینجمنٹ ہے اس کا کیس ہے, وہ اپنا پینڈنگ پڑا ہوا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف 8 مہینے تھا, تو اس کے بعد جو کچھ اس پہ ہوا وہ ٹیکنیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ہے. آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیس میں؟ نہیں, ایک تو وہ بات ایسی ہے نہیں جیسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ
آپ ریکارڈ لے لیں نا, کیس کا ریکارڈ ہوتا ہے نا. اگر پروسیکیوشن نے, اور اتنی ماٹھی پروسیکیوشن تھی, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور فہد صدیقی صاحب بیسکلی کہہ رہے ہیں نیب والے بڑے نکمے ہیں, میں بڑا سیانا ہوں. تو پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. آپ نے یہ چیز ریکارڈ پہ لانی ہوتی ہے نا. دیکھیں فائل چلتی ہے, جب آپ کیس کرتے ہیں, میں نے آپ کے خلاف ایک کیس کرنا, آپ نے میرے خلاف کیس کرنا ہے, ہم ایویڈنس دیتے ہیں. ایویڈنس میں ایلیگیشنز آتے ہیں, ایلیگیشنز کے اوپر پھر آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس میں پھر پرو اینڈ فار جو ہے نا وہ ڈیفینس کا اور پروسیکیوشن کا ایویڈنس آتا ہے. اس میں پروسیکیوشن کا ایک بھی ایویڈنس ایسا نہیں ہے. اس میں جو ٹوٹل القادر کا جو کیس ہے وہ تو انہوں نے بنایا جی کہ آپ نے وہ 190 ملین جو ہے وہ آپ نے اس کو دیا ملک ریاض کو, اور آپ نے ان کو الاؤ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی سپیکنگ یہ فیکٹ پروسیکیوشن کے کیس کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اب ریلیونٹ ہو گیا. ریلیونٹ ہے نا, اس کی وجہ کہ جب آپ نے اس کو ایک ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ ریکارڈ کا حصہ بن نہیں سکتا تھا, اس لیے نہیں نا بنایا. اچھا اب یہ بتائیں, پارٹی میں آپ کے روز رفٹ چل رہے ہیں, آج بھی وہ کبھی وہ شیر افضل مروت نکل گیا, فلانا آ گیا, یہ آ گیا, کبھی سنتے تھے جی علی مین گنڈا پور چینج ہو جائیں گے, آپ سن رہے ہیں نہیں چینج ہوں گے. خیر the whole thing is going and everything. وہ تو بڑی ٹکا کے کہتے ہیں کہ یار ایبسلیوٹلی آپ میں ستو ہی نہیں ہے آپ موومنٹ چلانے کے, اور بغیر موومنٹ کے تو آپ کی بات کسی نے سننی نہیں ہے. ان کی بات میں وزن تو لگتا ہے مجھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ, اور اسی لیے اب آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ چاہے وہ سندھو دیش کی بات کرنے والا ہے, چاہے وہ بی ایل اے کی بات کرنے والا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں سے تو ہمیں سپورٹ ڈیموکریسی میں ہر کوئی بات کرتا سننی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ہاں ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے یہ کہا کہ آپ ڈیسپریٹ ہو گئے یا آپ اس طرح سے ہو گئے ہیں. بھئی ہم ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ ہم تو ڈیسپریٹ اتنے نہیں ہیں, ہم تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. جو جیل میں باہر ہے وہ کیا کرنا میں کر رہے ہیں. ابھی فیصل نے ان کو لتاڑا ہے, ایک لاشیں ہیں نا. اب یا تو آپ پورا وہ بھی اب ٹائم گزر گیا, ٹھیک ہے, آپ لگاتے تو چلو وہ آپ کر لیتے. اب آپ نے ایک ہائبرڈ 2.0 رجیم جو ہے وہ نافذ کر دی ہے. ماشاء اللہ کا ٹائم کبھی گزرتا نہیں ہے زندگی میں, بہت دیکھ لیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ماشاء اللہ تو آپ کے دوار میں جب آپ لگوا رہے تھے تو اگر چیف کو بدلہ لینا ہوتا تو اس وقت پلیٹ میں اس کو آپ نے لگوا کے دیا تھا, تو وہ لے کر کے برابر کرتا. ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا, چھوڑے نا. یہ مجھے بتائیں کہ فارم 47 کے یہ بندے لانے تھے جن کو ارسا اور انڈیا کے ہیں وہی نہیں پتا, کم سے کم بندے تو ٹھیک چوز کر لیتے. یار میری آواز سن بھائی, دیکھ میری بات سن یار, دیکھ برابر بات کریں. آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو اس وقت بھی کسی کو کیا شکلیں ہم لائے تھے کیا چلے سمیت آر ٹی ایس میں تو میں 23 آپ کے ایم این اے گئے تھے نا, کمال بات کرتے. عاطف خان 2300 سے آ رہا, آپ کو نہیں پتا. چلیں آپ ٹائم گزر گیا, آپ گزر گئے, چھوڑے. آر ٹی ایس دانیال یہ بتائیں 23 بندے ہمارے آ رہے تھے. ہمارا جیتے کتنے تھے؟ 123. کون سا نہیں 123 نہیں جیتے تھے یار, ہم تو ہمارے تو اپنے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. بولو یار دانیال ویری دیکھیں آپ انٹرنل رفٹس کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں پی ٹی آئی ہے کیا؟ کچھ نہیں. عمران خان ہے. عمران خان ہے, ہاں وہ ٹھیک. عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں نہیں کہاں ہیں؟ نہیں عام لوگ کی بات, عام لوگوں کی بات, پاپولر سپورٹ ہے. پاپولر سپورٹ ہے. آج انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن کرا لیں آپ, کسی بھی اپنا فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں آپ. یہ بار کے الیکشن انڈیکیشن ہے پہلی دفعہ وکیلوں نے. آپ کو یہ میں بتا دوں, ہم جو ہے نا بار کے الیکشنوں میں ہم لوگ انڈیپینڈنٹ گروپ کے بندے ہیں. ہم نے اپنے اس گروپ کو ہمیشہ ووٹ دیا. پہلی دفعہ پروفیشنل گروپ سے ہم نے نکالا, آئلہ علیحدہ کی. پوری باروں نے 3 باروں نے اسلام آباد, پنڈی اور لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رسپونڈ کیا. عمران خان کے نظریے کو ووٹ پڑا, ویو آئی ہے پہلی دفعہ. ویری کوئکلی دانیال کو بھی لینا ہے, پہلے نہیں جسٹ بیکاز از ناٹ ان اسٹوڈیو بیچارے کے ساتھ جاتی ہو. پلیز مالک صاحب ایک منٹ کوئکلی. آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں, آپ نے ڈسون کیا عمران خان صاحب کو. آپ نے آج کے دن لائے ہیں, آپ کے پارٹی کی کمیٹی نے, پولیٹیکل کمیٹی نے عمران خان صاحب کے خط انڈورس کیے, جواب آیا انہوں نے. تو پھر نہیں کیا. آپ کو پکا کہہ رہے نہیں کیا. تو میں نے یہ پچھلے ہفتے سے کہہ رہا ہوں میں, تو آپ نے ڈسون کرے عمران خان کو. جب آپ کی پارٹی ڈسون کر رہی ہے تو میں کیا بات کروں آگے سے آپ کو, اور کتنا لے لیا آپ کو بتاؤں. دانیال کتنا سیریس تھریٹ ہے ان کی موومنٹ کو جو آپ لے رہے ہو؟ اور مالک صاحب میں ان کی 3 چیزوں کو رسپونڈ اگر میں ایڈ کروں. انہوں نے باروں کی بات کی
تو ان کو باروں کا شاید پتہ ہی نہیں ہے. پنڈی کی بار میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, ان کے بندے کوئی کھڑے ہونے کے لیے نہیں تھے. جو پوری باڈی بنی ہے ہماری اپنی باڈی تھی, اور پوری ہم اللہ کا شکر ہم تگڑی طریقے سے جیتے ہیں اور ڈسٹرکٹ بھی جیتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں فارم 45 کی اور 47 کی, تب میرے خیال سے سیاست میں نہیں تھے یہ, تب کچھ اور کام یہ کر رہے تھے. تو ان کو پتا ہو کہ اس ٹائم پہ جب یہ ان کو ٹانگا پارٹی کو, جس میں آج یہ جس کی یہ بنے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں, اس وقت 76 لوگوں کو, سٹنگ لوگوں کو آپ نے ہماری پارٹی چھڑوا کے جوائن کروایا. 69 ایم پی ایس کو آپ نے ان کی جماعت جوائن کروائی. آپ نے ہمارے 70 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے ٹکٹ جن کو دیے ہوئے تھے واپس کروائے. دھاندلی یہ تھی جو ایک ٹانگا پارٹی کو لا کر آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا اور پورے ملک کو ڈبا دیا. اور آج بھی جو ہم کر رہے ہیں دہشت گردی فیس کر رہے ہیں, ہمارے بچے جو روز شہید ہوتے ہیں, ہم لاشیں اٹھاتے ہیں, جو بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں, وہ ان کی ناکامیوں نااہلیوں کی وجہ سے, ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. آج آپ کی جو کرنسی کا حال ہے یہ ان کی جھوٹوں کی وجہ سے, ان کی, ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں گئے تو ان کی جھوٹوں کی وجہ سے, سی پیک رک گیا تو ان کی غلط باتوں کی وجہ سے. اگر ہمارے ساتھ ایران, سعودیہ, UAE ٹریڈ کرنے کی وجہ سے, ٹریڈ کرنا روک دیا تو ان کی غلط سٹیٹمنٹس کی وجہ سے, ان کے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے, ان کے غلط جادو ٹونوں کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم ہر بندہ آ کر بیٹھ کر بات کیا کر رہا ہے کہ یار کے چیزوں کو, مسئلوں کو, مسائل سے کس طرح نکالنا ہے. لیکن آج بھی یہ بات کرتے ہیں سول نافرمانی کی, آج بھی یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کو میکڈونلڈس کھلا رہے ہیں لنڈن میں, اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کفن باندھ کر آؤ. آپ لوگ اپنے بچوں کو آپ راک چائلڈ فیملی کے ساتھ چھوڑو اور لوگوں کے بچوں کو کہو آ کے لاشیں اٹھاؤ اور یہاں گولیاں کھاؤ. یہ ان کی سیاست کا کرکس ہی یہ ہے, اور یہی کرتے رہیں گے. یہ نہ کبھی ٹیبل پہ آئیں گے, نہ ٹیبل پالیٹکس کریں گے, اور نہ کبھی یہ چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے, یہ ملک آگے جائے. جس دن ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں بہتری ہو رہی ہے. تو آپ کو کوئی عید کے بعد بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے مالک صاحب کہ یہ ملک 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے, 40 گھنٹے میں ہو رہا ہے یا 30 گھنٹے میں ہو رہا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے, یہ ان کی سیاسی موت ہے. یہ ان کی سیاسی موت ہے. جس IMF کو یہ خط لکھتے تھے اور آپ ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ فیصل مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے, مجھے پوائنٹ سیکنڈ دانیال فیصل مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے, پورا اتر رہا ہے دانیال. ٹھیک ہے دانیال, your point taken. Let me get Faisal's view on this. یہ مجھے تو بتائیں, یہ تو سچویشن ٹینیبل نہیں ہے. یہ جلوس نکالیں نہ نکالیں, کریں نہ کریں, ڈیوائیڈ بہت شارپ ہے, پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس وقت, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. نیشن از ڈیوائیڈ آن مینی ایشوز. یہ ٹینیبل نہیں ہے جو اس وقت بھی صورتحال ہے. تو آپ پہ دیکھو ایسے ہی چلے گا, چلیں یہ نہیں جلوس نکال سکتے, یہ سڑک نہیں گرما سکتے, تو بس ایسے ہی چلے گا. یہ روز بیان ڈیالہ سے باہر اور یہ وہ, کتنا سا چل سکتا ہے ملک ایسے؟ 75 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے, آگے 75 سال ایسے ہی چلے گا. نئی چیز کون سی ہے ہمارے ساتھ؟ تو ہم آپ کے شاگرد ہیں, ہم آپ کے جونیئرز ہیں, آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں, ہم اسے کلوانا چاہتے ہیں. 75 سال سے ایسے چل رہا ہے, آگے 75 سال ایسے ہی چلے گا. جو ابھی کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں بس, اور آپ کے پاس کچھ کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کا پروویژن نہیں ہے. I'm sorry. جس طرح کورٹس کا سٹرکچر بن گیا ہے فیصل, نظر آتا ہے کہ یہاں پہ شاید اب آپ کی وہ فیصلوں کی ہوائیں بدل گئی ہیں. تو اگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملتی اور جو بیہائنڈ کلوز ڈورز جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی دوسری طرف سے لچک رہی ہیں, پھر تو فیصل کی بات جوڈیشری کا لیم ختم ہو گیا پاکستان میں. پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ ٹوٹلی ایگزیکٹو کے انڈر ہے اس وقت. وہ چاہے ہائی کورٹس ہوں, سپریم کورٹ ہوں, اٹس گون ناؤ. وہ آپ کے جو ٹرائکوٹمی آف پاورز تھی نا, اب اس میں ایک تو پھر فیصل کی بات ٹھیک ہے, ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, ایسے چل نہیں سکتا. پرابلم یہ ہے, توڑے گا کون؟ دیکھیں یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, یا بیلٹ پہ چینج آتا ہے یا سڑک پہ آتا ہے. بیلٹ بہت دور ہے, سڑک جو سی ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہے. میری بات ایک چیز ہے, میری بات اپنے وزن سے بھی آدمی گر جاتا ہے. ہاں, ایشو یہ ہے, لاسٹ 30 سیکنڈ. ایشو از ویری سمپل. آپ آنے والے چند ہفتوں میں چینج دیکھیں گے, اور رمضان ان کا شاید کیا چینج دیکھیں گے آنے والے؟ تو کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فون کرے گا؟ کیا ہے, کیا چینج؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کی بات نہیں. تو پھر کیا ایسی بڑی چیز ہونے والی ہے بھائی؟ آپ دیکھیے, why should we open our sleeves right now? Because پھر آپ اس وقت we have many Trump cards in our you only have one Trump card and that is the Donald Trump card. میں رو پڑوں گا. ان کا ایک ہی ٹرمپ کارڈ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ. اب میں رو پڑوں گا اگر آپ نے ٹرمپ کارڈ کی بات کی. مالک صاحب 2 سیکنڈ. دانیال 10 seconds I have to end the show. مالک صاحب ان کے لیے صرف ایک چیز ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, جامع گلستان کیا ہوگا؟ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو کوزے میں بند کریں, الوؤں کی شاخیں بھری ہوئی بہتر ہو جائے گا. So basically آپ کے مجھے اس میں لگ رہا ہے ہوپ از اے اسٹریٹجی جو ہوتی نہیں ہے کچھ. دیکھیں, امید پہ قائم ہے. ہوپ
ان کی بھی اسٹریٹجی تھی, ہوپ نہیں بات. بھائی ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم خط لکھتے ہیں, آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں پٹنے یار, ہم اندر سے خط پھینکتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک, پھر بریک کے بعد آگے بات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. 2-3 انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. فیصل چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا کہ لیٹر اون اپ نہیں کیا, اور وہ اگری کر گئے فیصل وابڈا صاحب سے. لگتا ہے ہوپ از اے اسٹریٹجی. پی ایم ایل این والوں کی باتیں سنیں, وہ کہتے ہیں ٹوٹل چل پروگرام ہے, فگر کی بات نہیں ہے. فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا جیسے 75 سال سے چل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی بہت زیادہ تیزی آئے گی, اور جو ابھی تک کلیش, جس کو کلیش آف پرسنالٹی سمجھا جا رہا تھا, اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہوگا. اور یہ کوئی اتنی سمپل بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو پینگیں بڑھ رہی ہیں ود, آپ ان کو نیشنلسٹ کہہ لیں, میرے خیال میں اس کے اندر نیشنلسٹ تو بالکل ہیں, لیکن اس کے اندر سیسیشنسٹ بھی ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا سوچ سمجھ کے سلیکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ کن لوگوں سے یہ ملتے ہیں, چاہے بلوچستان ہے چاہے سندھ ہے, اور کن میٹرز پہ کس طرح سٹینڈ لیتے ہیں. اگر یہ بالکل شارٹ گن والا انہوں نے فائر کیا نا, جو چھرے ہر جگہ لگتے ہیں, تو یہ کانسیکوینسز بڑے سخت ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.